خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَلَئِن، اور البتہ اگر، اصابکم، پہنچے تم کو، فضل، کوئی فضل، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لیقولن، البتہ ضرور کہے گا، کأن لم تکن، گویا کہ نہ تھی، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہ، اور اس کے درمیان، مودۃ، کوئی محبت، یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، کنتو، میں ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، فافوزا، تو میں کامیابی پاتا، فوزن، کامیابی، عظیمن، بڑی، فلیقاتل، پس چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون، جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، ومن، اور جو کوئی، یقاتل، جنگ کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر قتل کیا جائے، او، یا، یغلب، وہ غالب آ جائے، فسوف، پس ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو، اجرا عظیما، اجر عظیم، وما لکم، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون، نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور سمجھے گئے، بے بس سمجھے گئے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، من ہذہ القریۃ، اس بستی سے، الظالم، ظالم ہیں، اہلھا، اس کے رہنے والے، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، ولیًا، کوئی دوست، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرا، کوئی مددگار، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا، پس جنگ کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے،
इन्ना बेशक कैद शैतानी शैतान की चाल काना है दाईफा कमजोर। तफसीर वला इन असाबकुम फضल मिन अल्लाह, और अगर तुमको अल्लाह की तरफ से कोई फजल पहुंचता है यानी माल गनीमत वगैरह मिलता है, लयकूलन्ना तो जरूर कहेगा कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन, गोया कि तुम्हारे और उसके दरमियान कोई मोहब्बत न थी यानी कोई ताल्लुक न था, तुम्हारे दीन वालों में से गोया न थे। क्या कहता है, या लैतनी ऐ काश कि मैं कुन्तु मअहुम इनके साथ होता, फअफूज फौजन अजीमा तो अजीम कामयाबी पाता। ये होता है मुनाफिक, जिसको सिर्फ दिलचस्पी अपनी जात से फिर अपने माल से है, सिर्फ वो उस काम को करना चाहता है जहां से फायदा हासिल हो, दीन के रास्ते में कुर्बानी से गुरेज करता है। तो ऐसे किरदार या ऐसे शख्स का तर्ज अमल क्या होता है कि जब अल्लाह के रास्ते में मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो कहता है शुक्र है मैं नहीं गया, शुक्र है मैं बच गया और दूसरे गए। ये नहीं पता गए कहाँ, आला तरीन जन्नतों में पहुंच गए जाने वाले, और तुम पीछे रह के दुनिया में ख्वारियां कर रहे हो। कभी इंसान सोचे तो, अल्लाह की राह से जान बचाकर सोचे तो कि ये जान लगानी कहाँ है, क्या हासिल होगा। एक तरफ वो आलीशान जन्नत है और दूसरी तरफ ये हकीर सी दुनिया, इसके लिए जी रहे हैं और इस पे खुश हो रहे हैं कि शुक्र है मैं बच गया इस हकीर दुनिया में रहने को, और अल्लाह के रसूल और आपके साथियों का साथ नहीं दिया। और जब तुम कोई माले गनीमत लेके लौटते हो, क्योंकि मोहब्बत जो माल से है, तो फिर उसको ये नहीं याद रहता कि कोई और भी रिश्ता ताल्लुक है, वो नहीं पूछता तुम्हारा हाल क्या है, तुमने वहां किया क्या, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई। काल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन, उसका रवैया इतना अजीब होता है, इतना स्पार्ट लहजा होता है कि उसको सारी दिलचस्पी फिर माल से होती है कि लेके क्या हो, ये नहीं देखते तुम खुद भी बच के आए हो कि क्या हुआ। उसे तुम्हारी जात से कोई दिलचस्पी नहीं, तुम्हारी खैर से कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम जिंदा रहे या मर गए। उसको ये है लाए क्या हो, काश मेरा भी इसमें हिस्सा लग जाए। फलयुकातिल फी सबीलिल्लाह, बस चाहिए कि लड़े अल्लाह के रास्ते में, जंग करें अल्लाह के रास्ते में। अल्लज़ीना वो लोग यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा, जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले बेच डालते हैं। अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले तो अपनी दुनिया बेच डालते हैं, वो दुनिया देना जानते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि इसके बदले में पायदार आखिरत मिलने वाली है, अजर अजीम मिलने वाला है। अल्लाह के रास्ते में तो उन्हीं को लड़ना चाहिए जो अपनी दुनिया बेच सकते हो, जो अपनी दुनिया का नुकसान कर सकते हो। वो मन युकातिल, और जो कोई जंग करेगा, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फयुक्तल, फिर वो मारा जाए, औ यगलिब, या वो गालिब आ जाए, फसौफ नुअतीही अजरन अजीमा, तो अनकरीब हम उसको बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। वमा लकुम, और क्या है तुमको, ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, कि तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं लड़ते, तुम अल्लाह के रास्ते में जंग क्यों नहीं करना चाहते। हालांकि वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान, बेबस मर्द और औरतें और बच्चे, अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो जो कहते हैं, पुकारते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति, हमें इस बस्ती से निकाल, अज़्ज़ालिमि अहलुहा, जिसके रहने वाले जालिम हो गए, जिन्होंने हमारा जीना दूबर कर दिया। तुम्हें उन मजलूमों की चीख पुकार नहीं सुनती, क्या उनको जुल्म से निजात नहीं दोगे, उनके लिए नहीं निकलोगे। वजअल लना मिन लदुनका वलिया, वो पुकार रहे हैं, वो दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह हमें अपने पास से कोई मददगार अता कर।
یہ انسان تو ہماری مدد نہیں کر رہے، تو غیب کے خزانوں سے ہماری مدد کر۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے، تو اپنے فضل سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان جو مکہ میں رہ گئے تھے، بوڑھے مرد، معذور لوگ، کمزور عورتیں، چھوٹے بچے، وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور جب سے اہل مدینہ کے ساتھ اہل مکہ کی ٹینشن زیادہ ہوئی اور جنگ احد کے بعد مسلمانوں کا رعب کچھ کم ہوا، تو ہر طرف سے مسلمانوں پہ یلغار ہو گئی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے بیچ میں رہ رہے تھے ان پہ ظلم و ستم اور زیادہ ہو گیا، اور وہ بیچارے بے بس تھے، ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس پر مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ان مسلمان مردوں اور بچوں اور عورتوں کو نہیں چھڑاؤ گے، ایسے ہی بیٹھے رہو گے جو کہ پکار رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ حضرت ابن عباس جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، یعنی ہم مکہ میں تھے اور ہم نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ مکہ میں، بلکہ جہاں کہیں کوئی شخص مسلمان ہوتا اس پر ایسی ہی مشکلات ٹوٹ پڑتی۔ اس میں ایک چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہے نا اس دور میں آج کل کے حالات کی۔ ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو جنگ احزاب تک یہ سارا عرصہ بہت زیادہ تکلیف کا تھا، کیونکہ بہت زیادہ مسلمان پس گئے تھے، ان کا وہ رعب ختم ہو گیا تھا نا، جو ایک شان ہوتی ہے جس کی وجہ سے دشمن آنے سے گھبراتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ہم نقصان پہنچائیں تو اور شیر ہو گئے کہ اب تو ہم اور زیادہ لوٹ سکتے ہیں۔ تو بالکل آج کل بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ایک جگہ مشکل پیش آئی تو اب وہ ہر دوسری جگہ پر یلغار ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں یوں لگتا ہے نا جیسے بالکل بے یار و مددگار ہو گئے، اور ایک مایوسی کسی کیفیت ہے۔ لیکن یاد رکھیے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا پڑتی۔ کیوں اس جنگ سے پہلے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی پابندی کرائی جا رہی؟ کیوں کیریکٹر بلڈنگ کی جا رہی کہ تم ابھی بڑی فتح کے قابل نہیں ہو؟ ورنہ اللہ چاہتا تو جب ہجرت ہوئی تھی اگلے ہی سال مسلمان آ کے مکہ فتح کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے لیے 7 سال کا وقت دیا گیا، تیاری کرو، اور تیاری صرف اسلحہ بنانے کی نہیں، اس سے پہلے اپنی ذات کے اندر۔ تو یاد رکھیے کہ مسلمان صرف اسلحے کے بل پہ نہیں جیتتا، اس کے لیے اسے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنا پڑتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ جنگیں جیتتا ہے۔ جب تک اندر کا محاذ کمزور ہوگا، بنیاد کمزور ہوگی، اس وقت تک اسلحے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلحہ تو آج بھی ہے مسلمانوں کے پاس، ایٹم بم تک ہے، لیکن استعمال نہیں کر سکتے نا۔ کیوں نہیں؟ اندر ہی یونٹی نہیں، آپس میں عزت احترام نہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہی نہیں، تو اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت کہاں سے ہوں گے؟ تو بیلنس قائم کرتا ہے نا، جو رحماء بینہم وہ اشداء علی الکفار ہوتے ہیں، اور جو آپس میں پھٹے ہوئے ہوں وہ اشداء علی الکفار ہو نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہوا کرتی۔ تو ہمیں اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا ہوگا۔ ہم میں سے جو بھی اٹھتا ہے، جو بھی تحریک اٹھتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، بڑی بڑی باتوں کے دعوے کرنے لگتے ہیں اور چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، کوئی آرگنائزیشن بنتی، کچھ ہوتا، آپس میں ٹسل شروع ہو جاتی، آپس میں لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک آپس میں یک جان یک دل نہیں ہوں گے، اس وقت تک دشمن کے مقابلے میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہ فطرت کا ایک اصول ہے۔ تو جب تک ہم مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد، اتفاق اور آپس میں
ایک دوسرے سے محبت اور اخلاق کی بہتری اور ایک دوسرے کی مدد نہیں ہو، اس وقت تک باہر کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے کہ جہاں پر سینکڑوں لوگ بھوکے ہوں، بیمار ہوں، پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوں، ان لوگوں کے لیے اس میں کیا دلچسپی ہے کہ کہاں کون پٹ رہا ہے اور کہاں کوئی، کیونکہ وہ تو سسک سسک کے خود زندگی بسر کر رہے ہیں. تو جب ہماری اکثریت کا یہاں حال یہ ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کی حکومت ہو اور کس کی نہ ہو؟ انہیں اس سے کیا دلچسپی کہ کون حملہ کر رہا ہے اور کون مار رہا ہے اور کون جی رہا ہے؟ ان کے تو اپنے گھروں میں چراغ نہیں جلتا. جن کے اندر نہ تعلیم ہے، نہ پیٹ میں کھانا ہے، نہ بیماری میں علاج ہے، ان کے اندر اگر ایک ایمان بھی ہوتا تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی لڑ سکتے تھے. جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑتی، ان کے پیچھے عوام کی بیکنگ ہوتی ہے. جب تک عوام کے جذبے بلند ہوتے ہیں تو آگے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں، پھر دنیا میں عزت بنتی ہے. لیکن ہماری بنیادیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں، اور ان بنیادوں کی مضبوطی کی طرف، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. کوئی بھی پودا اوپر سے نہیں لگتا، بیج سے گرو کرتا ہے. ہمیں چھوٹے کاموں سے آغاز کرنا ہے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے آس پاس سے. وہ بنیادی اخلاق بھی تو نہیں رہا جو آج غیروں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. بیسک ہیومن ایتھکس جو ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو کے رہ گئی، یعنی بے حسی موت کی طرح چھائی ہوئی ہے ہم پر. احساس ہی باقی نہیں، کسی کا دکھ درد محسوس ہی نہیں ہوتا، خود غرضی کا ایک عالم ہے. ایسے لوگ پھر دنیا میں کیا کریں گے؟ اور تو خس و خاشاک کی طرح ہلکے ہو جاتے ہیں. ہمیں بنیادی اسلامی اخلاق کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. افراد بدلیں گے تو اقوام بدلیں گی، فرد کی حالت درست ہوگی تو قوم کی ہوگی. جتنے چاہے منصوبے بنا لے، کچھ بھی نہیں چل سکتا جب تک انسان درست نہ ہو. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ لڑتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اور اس کے برعکس والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. طاغوت سے مراد یہاں مکہ والوں کے لیے سرداران قریش تھے جو انہیں اسلام لانے سے روکتے تھے، اور بہت بڑی رکاوٹ تھے اسلام کے راستے میں. لوگوں تک دین پہنچنے کے لیے یہی سردار ہی تو حائل تھے. اور اسی طرح یہود کے سردار. تو الذین آمنوا، ایمان والوں کی جنگ، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہوتی. اور اس کے برعکس کفر کی جنگ، کافروں کی جنگ، طاغوت کے راستے میں ہوتی، شیطان کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے قومی مفادات کے لیے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے، اس سے مت ڈرو. اب دیکھیں کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے، تو شیطان کی چال کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو جب ہمیں کوئی کہتا ہے شیطان آ جائے تو میری والدہ بتاتی ہے تم ایک ڈنڈا اٹھا لیتی تھی، مجھے بتاؤ شیطان کہاں ہے، میں جا کے لگاتی ہوں. کہاں ہے بتاؤ، کہاں سے آ رہا ہے؟ تو شیطان کو تو ڈنڈا نہیں پڑ سکتا، اس کو تو اندر کا ایمان ہی پڑے گا. اگر ہمارے اندر قوت ہوگی تو پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو جب ایمان ہوگا اندر تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر کیا بات کہی جا رہی؟ کیریکٹر بلڈنگ، اندر سے مضبوط ہو، اپنا آپ سنوارو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو.
اور یہاں جو خاص طور پر فی سبیل اللہ کی بات ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم قومی مفادات کے لیے، شخصی مفادات کے لیے اور دنیاوی اغراض کے لیے جنگیں کرتے ہیں اور نام لگا دیتے ہیں دین کا. ہمیں ایک پیس آف لینڈ چاہیے، ہمیں کوئی دنیا کے ریسورسز چاہیے اور نہ جانے کیا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں چونکہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس لیے خود بخود ہماری جنگ اللہ کے راستے میں ہوگی. ایسا نہیں ہوا کرتا. مومن اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام کے نیچے نہیں لڑتا. الذین آمنوا، ایمان والے کیسے لڑتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی خاطر جنگ کرتے ہیں، جغرافیائی اور قومی مفادات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے. اچھا، اللہ کے دین کے لیے کیسے ہوتی؟ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جب آپ اللہ کا دین کیا، اللہ کا راستہ، جیسے صراط مستقیم کو وے آف لائف اور اسلامک لائف سٹائل آپ کو بتایا گیا تھا. جب آپ اس پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو آگے سے رکاوٹیں آنے لگتی، بیریئر آنے لگتے ہیں. کسی رکاوٹ کو آپ ہاتھ سے ہٹاتے ہیں، کسی کو قلم سے ہٹاتے ہیں، کسی کو زبان سے ہٹاتے ہیں، کسی کو کسی چیز سے. چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ ہاتھوں سے، زبان سے مل جل کے ہٹتی جاتی ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی جو زبان اور ہاتھ سے نہیں ہٹتی. اس کے لیے پھر اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ جنگ کرنی پڑتی ہے. تو جو شخص وہ جنگ کرتا ہے تو وہ جو جنگ ہے وہ بھی کس کے لیے ہے؟ دراصل اللہ کی طرف جانے کے راستے میں آنے والی جنگ ہے. وہ مال کے لیے اور مقاصد کے لیے نہیں ہوتی. آپ امیجن کریں اس کو، ایک سڑک ہے سیدھی، آپ کو پتا چلتا ہے کہ سڑک کے اس دوسرے اینڈ پر آپ کو اپنے رب کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور وہ جنت آپ کو مل جائے گی اور وہ سب. اب آپ یہاں سے چل پڑتے ہیں، چلتے ہیں تو کہیں آپ کا اپنا نفس آپ کو ستاتا ہے، آپ اپنے آپ کو جھٹکتے ہیں، نہیں مجھے تو اللہ کی طرف جانا. شیطان آتا وسوسے ڈال، دیکھو کہاں جا رہے ہو، کیا پتا وہاں اللہ تعالیٰ نہ ملے تم کو. پھر انسان کہتا ہے نہیں نہیں، وہ جس نے مجھے بتایا سچ بتایا کہ وہی ہے، مجھے جانا ہے. اس کو ہٹا دیا آپ نے. آگے کوئی اور لالچ آ جاتا ہے، آگے آپ کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، دوست آ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اور رستہ بند کرنے کو آتا ہے. آپ کسی کو زبان سے، کسی کو ہاتھ سے، کسی کو کسی طرح ہٹاتے جاتے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس میں ایک اور بھاری چٹان آ جاتی، طاغوت سامنے آ جاتے ہیں، ایسے لوگ اور ایسی قوتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کو آپ ہاتھ سے، زبان سے سمجھا کے نہیں ہٹا سکتے. اس کے لیے اسلحہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر پہلے آپ اکیلے اکیلے بھی لڑ رہے تھے، کام کر رہے تھے، ایک ایک دو دو نے بھی مل کے ان رکاوٹوں کو ہٹا لیا. لیکن بڑی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے اب سب کی ضرورت ہے. اکٹھے ہو جاؤ، ایک لشکر کی ضرورت ہے، آپس کے اتحاد کی ضرورت ہے. وہ مل کر اس کو ہٹائیں گے. لیکن مقصد وہی ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے. مومن کی جنگ یہی ہوتی ہے. اس کی جنگ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ہوتی، خواہ وہ اپنے آپ سے لڑے، خواہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، خواہ وہ دوستوں سے، خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج اور قاعدوں سے، یا کسی بھی اور چیز سے، یا پھر دشمن سے، حتیٰ کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کیا کرتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے، کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے. ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، یعنی اللہ کا نام بلند ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی، نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا، خیال ہی نہیں کبھی آیا زندگی بھر، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی. یعنی قیامت تک جاری رہے گا یہ سلسلہ،
اور اس کے لیے سوچنا بھی نہیں، یہ دراصل منافقت کی ایک نشانی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پہ یہ بات گراں بار نہ ہوتی تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی میری تو سب سے بڑی تمنا یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبارہ آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے۔ آپ نے فرمایا خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی صبح کے وقت اللہ کے راستے میں نکلنا یا شام کو نکلنا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اسے اللہ کے ارشادات کا یقین ہو تو اللہ اسے شہادت کا درجہ دے کر یا تو جنت میں داخل کرے گا یا ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے اس کے گھر لوٹائے گا۔